अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बस जी, पिंड के जवानों का आपस में कबड्डी का मुकाबला हो रहा था, वो बताने लगा। किसी बात पर दोनों टीमों में तल्ख कलामी हो गई। आफताब की मुखालिफ टीम में से किसी खिलाड़ी ने बेईमानी की थी। जब आफताब ने इस पर एहतजाज किया तो दोनों तरफ की फ़ज़ा गर्म हो गई। बेईमानी करने वाले खिलाड़ी का नाम फैज़ी था और फैज़ी का एक साथी जीदा उसकी हिमायत में बढ़ चढ़कर बोल रहा था। ये चोरी और सीनाजोरी वाला मामला था थानेदार साहब। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, फैज़ी और जीदा खासे फड्डेबाज किस्म के जवान हैं। जीदा आफताब के सामने तनकर खड़ा हो गया था। वो फैज़ी से अपनी दोस्ती का हक निभाते हुए खूंखार लहजे में बोला, फैज़ी ने कोई बेईमानी नहीं की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हारी शादी क्या हो गई कि तुमने खुद को नौशेरा वर्का का हीरो समझना शुरू कर दिया है। लेकिन कबड्डी के खेल में फैसला मैदान में होता है। बिल्कुल, कबड्डी का फैसला मैदान में होता है, आफताब ने मुतहम्मिल लहजे में कहा। मगर हर खेल के कुछ कायदे और कानून होते हैं जिनकी पासदारी हर खिलाड़ी को करना पड़ती है। दुनिया के किसी खेल में बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे दिमाग पर बेईमानी का भूत सवार हो गया है, जावेद उर्फ जीदा ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द हम तुम्हारा ये भूत उतार देंगे। तुम ज्यादती कर रहे हो जीदा, आफताब ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए कहा। जीदा विपरे हुए लहजे में बोला, मैं हक सच की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये ज्यादती नज़र आ रही है तो जाकर अपनी आंखों का इलाज कराओ। जीदा ने जिस तहकीरामेज़ अंदाज में बात की थी, अगर आफताब के बजाय इसके आगे कोई गर्म दिमाग वाला होता तो इधर ही खतरनाक जंग हो जाती। नौजवान ने अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा। मगर आफताब ने कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा किया और चुपचाप घर आ गया। इसके बाद भी गांव में कबड्डी का खेल जारी रहा, मगर आफताब ने फिर कभी इस खेल में हिस्सा नहीं लिया। ये वाक़या कितने अरसे पहले का है? नवाजा के खामोश होने पर मैंने पूछा। नवाजा की बातों ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। अगर सब कुछ वैसे ही पेश आया था जैसे नवाजा ने बयान किया था तो फिर इस केस में जीदा से भी तफ्तीश होना लाजमी थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि फैयाज़ अली ने इस वाक़ये का जिक्र क्यों नहीं किया था। ये वाक़या आफताब की शादी के चंद रोज़ बाद का है जनाब, नवाजा ने बताया। लेकिन फैयाज़ अली ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। थानेदार साहब, फयाज का जवान बेटा कत्ल हुआ है, इसने कहा। ऐसे वाक़या तो बड़े बड़ों की मत मार देते हैं। नवाजा की बात में वज़न था। ऐन मुमकिन है अपनी परेशानी में फैयाज़ अली का इस वाक़ये की तरफ ध्यान ना गया हो, या अगर इसके जहन में ये बात थी भी तो उसने इसे अहम ना समझा हो। वो जिस नौइयत के हालात से गुजर रहा था, इसमें इससे 100% होशमंदी की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। मैं चंद मिनट मज़ीद नवाजा से बात करता रहा, फिर वापस थाने आ गया। नवाजा ने जीदे के हवाले से काफ़ी फ़िक्र अंगेज़ मालूमात फराहम की थी। थाने पहुंचकर मैंने एक आदमी को जावेद उर्फ जीदा की जानिब रवाना कर दिया। मैं चाहता तो गाँव के और अपनी मौजूदगी के दौरान ही में जीदे को तलाश करवा कर इससे पूछताछ कर लेता, लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा था। इस वक्त पूरे गांव पर मातमी फ़िज़ा ने पंजे गाड़ रखे थे और गर्मी थी कि वो इंसान के सब्र और बर्दाश्त को चैलेंज कर रही थी। नवाजा ने जो बातें मुझे बताई थी, इनकी रोशनी में मैं जीदा से तन्हाई में बात करना चाहता था और इस मकसद के लिए थाने का माहौल ज़्यादा मौजूद था। थोड़ी ही देर के बाद मेरा भेजा हुआ आदमी वापस आ गया। मैंने इसे अकेला देखा तो पूछा, वो कहाँ है? जीदा गांव में मौजूद नहीं है मलिक साहब, उसने बताया। कांस्टेबल के जवाब ने मुझे चौंका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। अगर वो गांव में नहीं तो फिर कहाँ गया है? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में यह भी आया कि हो सकता है आफताब के कत्ल में जीदे का कोई हाथ हो और वो इसी वजह से कहीं गायब हो गया है, लेकिन कांस्टेबल के जवाब ने मेरे इस ख्याल की तरदीद कर दी। जनाब, वो किसी काम से गल्ला मंडी गया हुआ है, कांस्टेबल ने बताया। इसके घर से पता चला है कि जीदा शाम से पहले वापस आ जाएगा। मैंने उसके घर वालों से कह दिया है कि वो जैसे ही वापस आए उसे थाने भेज दें। ये तुमने बहुत अच्छा किया,
میں نے ستائشی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ لیکن ہم جیدے کے گھر والوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ کسی بندے کو سادہ لباس میں گاؤں کی طرف روانہ کرنا ہوگا تاکہ وہ گاؤں کے داخلی راستے پہ نظر رکھے اور جیسے ہی اسے جیدہ دکھائی دے وہ اسے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے فرمانبرداری سے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ سہ پہر میں ASI مشکور حسین اسپتال سے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آئندہ روز کسی وقت آفتاب کی لاش واپس کر دی جائے گی۔ مشکور حسین اس تھانے میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا اور نوشہرہ ورکا کے تقریباً تمام لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تازہ ترین حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا، تم نوشہرہ ورکا میں بسنے والے افراد سے بخوبی واقف ہو، کیا تمہیں اس گاؤں کے حالات کی بھی کچھ خبر ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، مجھے گاؤں کے حالات سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، اگر تم غلطی پر نہیں تو پھر کیا؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آفتاب کے قتل کے حوالے سے آپ کے ہاتھ کچھ لگ گیا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کچھ ہاتھ لگا تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر اس کی اہمیت پر روشنی تم ڈالو گے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جاوید عرف جیدے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کبڈی کا اچھا کھلاڑی ہے، اس نے بتایا۔ کبڈی کا کھلاڑی تو آفتاب بھی تھا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز پہلے جیدہ اور آفتاب کے بیچ کبڈی کے میدان میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ جی میں نے بھی اس ناخوشگوار واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ تو کیا تم ایسا نہیں سوچتے کہ آفتاب کے قتل میں اس واقعے کا کوئی ہاتھ ہو؟ میں نے کہا، ہم ان دونوں کے جھگڑے کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم اس کیس میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس جھگڑے میں اگر غلطی آفتاب کی ہوتی اور آفتاب نے جیدے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو ہم سوچ سکتے تھے کہ جیدے نے انتقاماً آفتاب کی جان لے لی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن میری معلومات کے مطابق معاملہ اس کے برعکس تھا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، میں نے کہا۔ میں نے جیدے کی طرف بندہ دوڑایا تھا مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گاؤں میں موجود نہیں۔ وہ کسی کام سے غلہ منڈی گیا ہوا ہے اور شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جیدہ بڑا گرم دماغ کا ہے۔ جی واقعی وہ خاصا غصہ ور ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آفتاب کے حوالے سے تو اس کا غصہ اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آفتاب نے اس سے کوئی قرض لے رکھا ہے؟ قرض لے نہیں رکھا بلکہ قرض چڑھا رکھا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ مشکور نے بتایا، میری معلومات کے مطابق جیدے کی بہن فریدہ کی آفتاب کے ساتھ شادی ہونے والی تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 1 سال تک رہی، پھر آفتاب کے گھر والوں نے منگنی توڑ دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آفتاب کی شادی اس کے تایا کی بیٹی خالدہ سے ہو گئی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بہن کی منگنی ٹوٹ جانے کے سبب وہ آفتاب کو ناپسند کرتا تھا، لیکن آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا وہ خالصتاً کبڈی کے کھیل کا جھگڑا تھا۔ میرے لیے کبڈی کے کھیل والے جھگڑے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جیدے کے دل میں مقتول کے لیے ناپسندیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اب تو اس کا انٹرویو اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پھر میرے اور ASI کے بیچ مختلف زاویوں سے آفتاب مرڈر کیس پر بات چیت کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ اگلے روز میں نے ASI مشکور کو ضروری ہدایات دیں اور خود فیاض علی سے ملنے نوشہرہ ورکا روانہ ہو گیا۔ میری غیر موجودگی میں تھانے کی کمان مشکور کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ امور تھانہ داری سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز جیدہ تھانے نہیں آیا تھا۔ فیاض علی کی طرف جاتے ہوئے میں جیدے ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشکور نے مجھے جیدے کی بہن کی منگنی ٹوٹنے کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا، اس کی روشنی میں جیدے کی ذات شک کی دبیض چادر میں لپٹی نظر آتی تھی، اور پھر کبڈی کے میدان میں ہونے والا جھگڑا بھی اہمیت کا حامل تھا۔ فیاض علی کے گھر میں سوگواری کی فضا جوں کی توں تھی، تاہم لوگوں کا اس وقت رش نہیں تھا۔
میں نے سب سے پہلے مقتول کی بیوہ سے اظہار تعزیت کیا۔ انسان کی زندگی کا زیاں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس کی تلافی کے لیے الفاظ بہت حقیر اور چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال متاثرہ شخص کی اشک شوئی کے لیے کسی نہ کسی طرح رسم دنیا نبھانا ہی پڑتی ہے۔ خالدہ ایک خوبصورت اور دلکش نقوش کی مالک لڑکی تھی۔ اس واقعے نے اس کے حسن اور رعنائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک بت کی مانند گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد میں اس کے شوہر کے قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ اس کے بعد میں فیاض علی اور اس کی بیوی سلطانہ کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب، آفتاب کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ سلطانہ نے پوچھا۔ آج شام تک اسپتال سے آپ کے بیٹے کی لاش آ جائے گی، میں نے سلطانہ کو بتایا۔ پھر فیاض علی سے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ آفتاب کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی، لیکن میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ شادی کے فوراً بعد کبڈی کے میدان میں آفتاب کا جیدے نامی ایک کھلاڑی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جناب آپ کو پتہ ہے کھیل کود میں لڑائی جھگڑے کا امکان تو رہتا ہی ہے۔ اس نے سادگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ بات ادھر میدان ہی میں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس معمولی سے واقعے کی وجہ سے جیدہ کوئی سنگین قدم اٹھائے گا۔ آپ بہت سیدھے ہو، اس لیے آپ کو دوسرے لوگ بھی معصوم اور بے ضرر نظر آتے ہیں، سلطانہ نے فیاض علی کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب آپ درست سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ہمارے دشمنوں میں ایکا ہو گیا ہے۔ جیدے نے اس دن آفتاب سے جو جھگڑا کیا اس کے پیچھے فیضی کا دماغ تھا۔ فیضی کا نام میں نے نواجہ کی زبانی بھی سنا تھا۔ اس جھگڑے کا اصل کردار فیضی ہی تھا۔ فیضی نے کبڈی کے کھیل میں بے ایمانی کی تھی اور جیدہ اپنے دوست فیضی کی حمایت میں آفتاب کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ فیاض علی کی بنسبت اس کی بیوی مجھے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار لگی تو میں نے اسی سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ ہاں، میں نے فیضی کا ذکر بھی سنا ہے، جیدی سے اس کی بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا بالکل درست جواب دینا۔ جی پوچھیں، سلطانہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ خالدہ سے شادی سے پہلے آفتاب کی جیدے کی بہن فریدہ سے منگنی ہوئی تھی۔ میں نے سلطانہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، یہ منگنی سال بھر رہی، پھر آپ لوگوں کی طرف سے منگنی توڑ دی گئی۔ اس واقعے کی بنا پر بھی جیدہ آفتاب سے نفرت کر سکتا ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، واقعی یہ منگنی ہم نے ہی ختم کی تھی۔ منگنی توڑنے کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے تھانے دار صاحب، اس لیے آپ کو سب کچھ کھول کر بتاؤں گی، سلطانہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آفتاب کی 1 سال تک فریدہ کے ساتھ منگنی رہی، لیکن اس دوران میں ہمیں فریدہ کے کردار کے حوالے سے چند ایسی شرمناک باتیں پتہ چلیں کہ کوئی بھی عزت دار انسان فریدہ کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم نے منگنی توڑ دی۔ چھوڑ سلطانہ، ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، فیاض علی نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب منگنی توڑنے کے 6 ماہ بعد ہم نے آفتاب کی شادی خالدہ سے کی تھی، مگر جیدہ کے دل میں آفتاب سے اگر انتقام لینے کا خیال ہوتا تو وہ ان 6 ماہ میں کوئی نہ کوئی اوچھی حرکت ضرور کرتا۔ آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ شاطر دشمن وقت اور موقع کا انتظار کرتے ہیں، سلطانہ نے اپنے شوہر سے کہا۔ اور اب تو اس بدبخت جیدے کے ساتھ ایک اور خبیث بھی جڑ گیا ہے۔ کون خبیث؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ میں فیضی کی بات کر رہی ہوں تھانے دار صاحب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تو فیضی پر پکا شک ہے، جیدے کی بہن کی تو صرف منگنی ہی ٹوٹی تھی، آفتاب کی شادی نے تو فیضی کی گردن جھکا دی ہے۔ مجھے نواجہ کی بتائی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے کبڈی والے جھگڑے کی تفصیل بتاتے ہوئے جیدہ اور آفتاب کے مکالمے بھی شامل کیے تھے۔ جب آفتاب نے فیضی کی بے ایمانی پر آواز اٹھائی تھی تو جیدے نے اس کی شادی کا حوالہ دے کر کہا تھا، تمہاری شادی کیا ہوئی کہ تم نے خود کو نوشیرہ ورقہ کا ہیرو سمجھنا شروع کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب سلطانہ بھی کچھ اسی نوعیت کی بات کر رہی تھی۔ آفتاب کی شادی سے فیضی کی گردن کیسے جھک گئی تھی؟ میں نے سلطانہ سے سوال کیا۔ کبڈی کے میدان میں تو میرا بیٹا فیضی کو ہمیشہ لتاڑتا ہی تھا، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن خالدہ سے جب آفتاب کی شادی ہوئی تو یہ فیضی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ آفتاب نے کبڈی کے میدان سے باہر اسے شکست فاش دی تھی تھانے دار صاحب۔ میں اس
شکست فاش کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک ایک بات بتاؤ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، فیاض علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ خالدہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے۔ بھائی فدا حسین گجرانوالہ شہر میں رہتا ہے۔ وہاں اس کا پیتل کے برتنوں کا کارخانہ ہے۔ کسی زمانے میں بھائی فدا بھی ادھر نوشہرہ ورکا ہی میں رہتا تھا، پھر اس نے ساری اراضی فروخت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر گجرانوالہ منتقل ہو گیا۔ اب وہ ایک طویل عرصے سے ادھر گجرانوالہ شہر میں ہے۔ شہر جا کر اس نے خوب ترقی کی اور زمیندار سے کارخانے دار بن گیا۔ اس کی صرف 2 اولادیں ہیں، ایک خالدہ اور خالدہ سے 3 سال چھوٹا ایک بھائی جس کا نام سعید ہے۔ یہ آپ تھانے دار صاحب کو فضول کہانی سنا رہے ہو، سلطانہ نے اپنے شوہر کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ فیضی اور آفتاب والے معاملے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پھر تم خود ہی تھانے دار صاحب کو سب کچھ بتا دو، فیاض علی خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ پھر میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آپ سلطانہ سے سوال جواب کریں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ سلطانہ نے کہا، لو جی، میں نے کوئی غلط بات کی تھی کیا؟ یہ تو خواہ خواہ ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں سلطانہ، میں نے آپ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض علی کی ذہنی حالت کو میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آفتاب صرف فیاض ہی کا تو بیٹا نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرا بھی لخت جگر تھا۔ اس کی جدائی نے مجھے اندر سے مار دیا ہے۔ وہ نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے خشک کرتی ہوئی بولی، لیکن کیا کریں، مرنے والے کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا۔ اگر ہم ہمت ہار کر بیٹھ گئے تو پھر قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کی مدد کون کرے گا؟ تم بڑی بہادر اور حوصلے والی عورت ہو سلطانہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ اصل کہانی کیا ہے؟ آفتاب کے قتل کے حوالے سے تمہیں کس پر شک ہے؟ اب تک کی گفتگو سے میں نے بخوبی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فیاض علی کی بنسبت سلطانہ سے کوئی کام کی بات اگلوائی جا سکتی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں نے اپنے بیٹے کا خون ہوتے نہیں دیکھا، اس لیے قسم اٹھا کر تو میں قاتل کی نشاندہی نہیں کر سکتی، لیکن میرا شک صرف اور صرف فیضی پر جاتا ہے۔ اس شک کا سبب کیا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، میں ان ٹھوس وجوہات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں جن کی بنا پر تم فیضی کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہو۔ تھانے دار صاحب، وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 گھروں کی آپس کی رشتہ داریوں سے آگاہ ہونا پڑے گا، یعنی ہمارا گھرانہ، خالدہ کا گھرانہ اور فیضی کا گھرانہ۔ ابھی تمہارے سامنے فیاض علی نے بتایا تو ہے کہ خالدہ اس کے بڑے بھائی فدا کی بیٹی ہے، میں نے کہا۔ اس طرح 2 گھرانوں کا رشتہ تو واضح ہو گیا۔ ہاں، 2 گھرانوں کی رشتہ داری آپ کے علم میں آ چکی ہے، وہ بڑے رسان سے بولی، لیکن تیسرا گھرانہ ابھی باقی ہے اور اس کی رشتہ داری بڑی ٹیڑھی ہے۔ میرا اشارہ فیضی کے گھرانے کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے فیضی کے گھرانے کے بارے میں بتاؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کی ٹیڑھیں نکالنے کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ فیض کے گھرانے کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں، مطلب براہ راست ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے بتایا، لیکن ان کی فدا حسین کے گھرانے سے بڑی گہری رشتہ داری تھی۔ رشتہ داری تھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ آج کل شدید نوعیت کی ناراضگی چل رہی ہے، اس نے بتایا۔ رشتہ داری تو اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر دلوں کی رنجشیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ دونوں گھرانوں کے افراد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ اس نفرت آمیز بائیکاٹ کی کیا وجہ ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ فیضی اور آفتاب کا رشتہ، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خالدہ کی ماں شاہدہ فیضی کی خالہ ہے، یعنی فیضی کی ماں زاہدہ کی چھوٹی بہن، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ زاہدہ کی خواہش تھی کہ وہ فیضی کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی خالدہ سے کرے، لیکن دوسری جانب سے صاف انکار ہو گیا۔ اوہ، اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ انکار خالدہ کے باپ نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ خالدہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے آفتاب سے کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، آپ بالکل بھی نہیں سمجھے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے بتایا ہے نا، ان دونوں خاندانوں کی رشتہ داری بہت ٹیڑھی ہے، تو پھر تم ہی بتاؤ۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ اس رشتے سے کس نے انکار کیا تھا؟ شاہدہ نے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، یعنی چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو انکار کر دیا۔
जी बिल्कुल चिट्टा इनकार, वो ठोस लहजे में बोली, वरना फिदा हुसैन को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाहिदा किसी बात पर जाहिदा से नाराज़ होगी, वरना इनकार की कोई वजह बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। आपकी इस बात से पूरा नौशेरा बरका इत्तेफाक करेगा कि बज़ाहिर रिश्ते से इनकार की कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि इस इनकार से पहले दोनों बहनों में बड़े गहरे ताल्लुकात थे और इनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी था। वो वजाहत करते हुए बोली, लेकिन फैज़ी के रिश्ते से इनकार के बाद से जाहिदा का दिल ऐसा खट्टा हुआ है कि वो शाहिदा का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। और जाहिदा के घर वाले शौकत अली को तो ऐसा सदमा पहुंचा कि बेचारे को फालिज हो गया है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, आप लोगों ने बताया कि खालदा का मेका गुजरानवाला शहर में है। क्या फैज़ी इधर ही रहता है या ये लोग भी गुजरानवाला ही के वसनीक हैं? सिर्फ फिदा हुसैन अपने बीवी बच्चों को लेकर गुजरानवाला चला गया था, और वो भी कई साल पहले, जब खालदा और जीदा बहुत छोटे थे, सुल्ताना ने बताया। बाकी सब लोग इधर नौशेरा वर्का ही में हैं। जाहिदा का घराना भी इसी गांव में आबाद है। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि फैज़ी को इस बात का बहुत गुस्सा था कि जिस लड़की की शादी इससे ना हो सकी वो आफताब की बीवी बनकर नौशेरा वर्का आ गई। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, लिहाजा तुम्हें शक है कि आफताब के कत्ल में फैज़ी का हाथ हो सकता है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं थानेदार साहब, वो मुस्तहकम लहजे में बोली। आप पूरे पिंड में घूम फिर कर फैज़ी के बारे में मालूमात इकट्ठा कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना कमीना और कीना परवर है। इस बात का मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है, मैंने कहा। बाकी मानदा मैं इसके घर जाकर मालूम कर लूँगा। मेरा इन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ज़रूर मिलें इनसे भी और दूसरे लोगों से भी। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली, मेरे कलेजे में तो इस वक्त ठंड पड़ेगी जब आफताब का कातिल फांसी के फंदे में लटका हुआ नजर आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे कलेजे की ठंडक का बंदोबस्त कर दूंगा, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। इस सिलसिले में तुम्हें मायूसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे थानेदार साहब, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। मैं मज़ीद चंद मिनट सुल्ताना के पास बैठा, फिर जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? अभी तक इससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। जुल्फ़ी आपके आने से पहले ही इधर घर ही में था, वो चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए बोली। ठहरे, मैं बाहर गली में देखती हूँ। भाई की मौत ने उसे भी बहुत मुतासिर किया है, वो अपनी बीमारी को भूलकर मारा मारा फिर रहा है। तुम आराम करो सुल्ताना, मैंने जल्दी से कहा। जुल्फ़ी से मिलना ज़रूरी नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही रवा रवी में पूछ लिया था। मुझे अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा खासा मवाद मिल गया था। सुल्ताना से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में बआसानी में कातिल तक रसाई के रास्ते का तयन कर सकता था। मैंने 2 अफराद के नामों पर दायरा लगाया और फैयाज़ अली के घर से बाहर निकल आया। ये 2 नाम थे, जावेद उर्फ जीदा और फैज़ उर्फ फैज़ी। ये दोनों मकतूल को सख्त नापसंद करते थे और इन दोनों के पास मकतूल को नुकसान पहुंचाने का बहाना भी मौजूद था। और सबसे बड़ी बात ये कि जीदा और फैज़ी के बीच गहरी दोस्ती भी थी। जब मैं बाहर गली में आया तो मुझे फैयाज़ अली नज़र आ गया। उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स और एक नौमल लड़का भी मौजूद था। अधेड़ उम्र शख्स के चेहरे में फैयाज़ अली की शबाहत पाई जाती थी। मुझे देखते ही फैयाज़ अली तारुफ कराने वाले अंदाज में बोला, ये फ़िदा भाई हैं, आफताब की मौत का सुनकर गुजरानवाला से आए हैं। फिर वो नौजवान लड़के की जानिब इशारा करते हुए बोला, ये सईद है, खालदा का छोटा भाई। मैं फ़िदा हुसैन और उसकी फैमिली से गायबाना तौर पर मुतारिफ हो चुका था। मैंने फ़िदा हुसैन से मुसाफा किया और आफताब को पेश आने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस भी किया। फ़िदा एक दबंग शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद उसने मुझसे कहा, थानेदार साहब, आफताब मुझे बहुत अजीज़ था। मैंने खालदा को उसके निकाह में देकर उसे अपना बेटा बना लिया था। इसकी मौत मेरे लिए एक अजीम जज्बाती नुकसान है और इस नुकसान की तलाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ आप कर सकते हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने मेरी आंखों में देखा, फिर गंभीर लहजे में पूछने लगा, आप मेरी बात को समझ गए हैं ना? मैं आपकी बात की तह में उतर गया हूँ जनाब, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। आप फिक्र ही न करें, आप बहुत जल्द आफताब के कातिल को कानून के कटहरे में देखेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ,
وہ مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں اگر کسی بھی نوعیت کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو زحمت دینے کے بارے میں کسی سوچ بچار سے کام نہیں لوں گا۔ میں نے کہا، شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا، پھر پوچھا، آفتاب کی لاش کب تک ہمارے حوالے کر دی جائے گی؟ آپ لوگ تدفین کی تیاری کر لیں۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، شام سے پہلے کسی وقت بھی آفتاب کی لاش اسپتال سے تھانے پہنچ جائے گی۔ کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد میں اسے آپ کے سپرد کر دوں گا۔ فدا حسین نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے بھائی فیاض کے ساتھ گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹانگے کی سمت قدم اٹھانے لگا۔ میں جس ٹانگے پر سوار ہو کر نوشہرہ ورکہ آیا تھا وہ نواجہ کریانہ فروش کی دکان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو نواجہ نے مجھے سلام کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آخر آپ نے نوشہرہ ورکہ میں گرفتاری ڈال ہی دی۔ فوری طور پر میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، چاچا تم کس گرفتاری کی بات کر رہے ہو؟ وہ جی، ابھی آپ کے تھانے کا ایک بندہ جیدے کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ اچھا اچھا۔ میں نواجہ کی بات کو سمجھ گیا اور کہا کہ یہ سب تفتیش کا حصہ ہے چاچا، اگر ضرورت پڑی تو تمہاری گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ آخری جملہ میں نے ایسے ہی ٹانک دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ سہم گیا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ جیدے نے بھی میرے بندے سے یہ سوال ضرور پوچھا ہوگا۔ میں نے نواجہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن ہم یوں چلتے پھرتے گلی کوچوں میں لوگوں کو ان کے جرائم کی تفصیلات پڑھ کر نہیں سنایا کرتے، ایسے کاموں کے لیے تھانہ ہے نا۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے گرفتار ہو کر تھانے میں پیش ہونا پڑے۔ بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی بھی ضرورت نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ نواجہ نے جیدے کی گرفتاری کی بات کر کے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں تو کل شام ہی کو جیدے کی تھانے میں آمد کی توقع کر رہا تھا، لیکن کل کی تاریخ میں میری یہ توقع پوری نہیں ہو پائی تھی۔ خیر، دیر آید درست آید۔ جاوید عرف جیدہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں ایک پھرتیلا کانسٹیبل بھی موجود تھا تاکہ میرے سوالات کے دوران میں اگر جیدہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے سیدھی راہ دکھا سکے۔ جیدے کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک قدآور اور صحت مند نوجوان تھا۔ رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس سے بات کی جائے گی تو وہ فوراً لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس کی شخصیت سے ایک جھگڑالو انسان کا تاثر ابھرتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے پکڑ کر یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تھانہ سجا کر نہیں بیٹھے ہیں۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہاں ضروری پوچھ گچھ کے لیے لایا گیا ہے۔ سوال ہم کریں گے اور جواب تم دو گے۔ اس سوال و جواب میں تمہارا قصور کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں یا دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ جیدے کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ میرے جارحانہ انداز نے اسے محسوس کرا دیا کہ اکھڑ پن سے کام نہیں چلے گا، لہٰذا اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آخر آپ اسے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ادھر جیدے کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے قوی الجثہ کانسٹیبل نے نہایت پھرتی کے ساتھ جیدے کی گردن پر ایک 2 ہتھڑ رسید کیا اور خونخوار لہجے میں بولا، ملک صاحب کے سامنے سوال نہیں، صرف جواب۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ نیم احتجاجی انداز میں چلایا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیدے کی کمر پر سرکاری بوٹ کی ٹھوکر جمائی اور غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، ملک صاحب کے سامنے آواز نیچی۔ کانسٹیبل کے اس غیر مقدمی سلوک نے جیدے کے کسبل کافی حد تک نکال دیے۔ میں نے تھانے دارانہ انداز میں کہا، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جیدے، لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے سیدھے اور سچے جوابات نہ دیے تو پھر تمہیں زیادتی کے مفہوم سے آشنا کرنے کے لیے مجھے مجبوراً تمہیں 2-4 گھنٹوں کے لیے ڈرائنگ روم کی سیر کرانا پڑے گی۔ ہمارے ڈرائنگ روم کی ضیافت
بڑے بڑوں کو کھایا پیا سب اگلنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں جی، میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ تم نے آفتاب کو کیوں قتل کیا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔